गर्मी के शुरू होते ही कसर अहमद के साकनान अपनी पहाड़ वाली कोठी में आ गए थे। माहिलका बेगम को पहाड़ पर आने का कुछ खास शौक नहीं था। यहाँ दिन रात की बारिशों से वो तंग आ जाती थीं। वो तो सबको भेजकर खुद नासिराबाद ही रहना चाहती थी, लेकिन अख्तर और जफ़र के इसरार पर उन्हें भी आना पड़ा। अख्तर को भी उन तूफ़ानी बारिशों से कुछ कदसी थी। उन्हें पहाड़ का निखरा हुआ मौसम पसंद था। तेज़ चमकीली धूप, नीला आसमान और खनक हवाएं उन्हें बेहद मरगूब थीं। हाँ, जफ़र को ये बारानी दिन बहुत पसंद थे। गरजते बादल, चमकती बिजलियाँ और बरसती बूंदों ही से उनके ख्याल में पहाड़ का हुस्न दाइमो कायम था। वो अक्सर ऐसे मौसम में घर से बाहर निकल जाते। पहाड़ियों की मखरूती चोटियों पर चढ़ते उनके साथ उनका कैमरा होता, जिसकी तेज़ आंख उन कुदरती मनाजिर को देखती और उनका अक्स लो लाइट पर मुंतकिल कर देती। अक्सर उन्हें बारिश आ लेती, जिसे वो भीगते भागते बुलंदों बाला दरख्तों तले या पहाड़ के सीने में पड़े हुए शगाफों में खड़े होकर गुजार देते। और फिर बारानी नालों और पहाड़ी चश्मों के किनारे घंटों फिरते रहते। माहिलका बेगम उन्हें ऐसे मौसम में घर से निकलने से कई दफ़ा मना कर चुकी थी। जफ़र माँ की सादा लोही पर अक्सर मुस्कुरा दिया करते। ये इत्तफाक ही था कि नाइला को भी ऐसे मौसम से इश्क था। अख्तर के साथ शहर को जाना मामूल बन चुका था। उनके साथ अक्सर परवीन भी जाती। वो पहाड़ पर पहली दफ़ा आई थी। यहाँ की आबो हवा और दिलकश मनाजिर से बड़ी मुतासिर थी। निकरे मौसम में तो अख्तर घंटों घूमते रहते और थकने का नाम न लेते, लेकिन जहाँ सुरमई बादल पहाड़ के अकब से उठने लगते, वो अपनी रफ्तार तेज़ कर देते ताकि मतला अबर आलूद होने से पहले ही वो घर पहुँच जाएँ। नाइला, तेज़ कदम उठाओ, बारिश आ रही है। तो क्या हुआ? वो हंस देती। ज़रा तेज़ चलो, भीग जाएंगे। वो नाइला की हंसी से चिढ़ जाते। आप तो ऐसे डरते हैं जैसे पिघल ही तो जाएंगे बारिश से, कोई नमक के तो बने हुए नहीं है। नहीं बई, मुझे भीगने से बड़ी कोफ्त होती है। बारिश का लुत्फ लेना ही है तो घर के बरामदे में बैठकर भी लिया जा सकता है। लेकिन नाइला शरारत से जानबूझकर रफ्तार इतनी आहिस्ता कर देती कि गहरे सुरमई बादल फिर मस्त की तरह झूमते झांपते आसमान पर छा जाते। ऊंचे लांबे दरख्त उनके धुएं में छुप जाते। मोटे मोटे कतरे मुहिब बारिश की इतला देते और फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती। अख्तर को मजबूरन उसका साथ देना पड़ता और किसी खो में खड़े होकर या किसी शेड के नीचे जाकर बारिश रुकने का इंतज़ार करना पड़ता। जफ़र अक्सर सैर के लिए अकेले ही जाते। अब तो वो अपनी तन्हाइयों से मानूस हो चुके थे। नाइला अपनी रविश पर कायम थी। जफ़र भी सर्द मोरी की आखिरी हदों तक पहुँचे हुए थे। अक्सर दोनों अलग थलग रहते। कई दिन बातचीत की नौबत ही ना आती, और शुए तकदीर कभी गुफ्तगू की नौबत आती भी तो तंज़े अंदाज, तकल्लुम और तल्ख कलामी पर बात ख़त्म हो जाती। दोनों एक दूसरे से खिंचे चले जा रहे थे। एक बड़ी ही सुहानी सुबह थी। सर्दी मामूल से कुछ ज़्यादा ही थी। हल्के हल्के बादलों के मुंतशिर टुकड़े इधर उधर फिजा में मंडला रहे थे। ठंडी हवा के लतीफ़ झोंके ऊंचे ऊंचे दरख्तों के कानों में मबहम सी सरगोशियाँ कर रहे थे। चमकीली धूप बादलों की छेड़ से झुंझला रही थी। मौसम बड़ा खुशगवार था। जफ़र ने नाश्ते के बाद अपना कैमरा और बारानी कोट संभाला और कोठी के पीछे वाली पगडंडी पर चल दिए। बारिश का खास इम्कान तो नहीं था, फिर भी वो एहतियातन अपनी बरसाती साथ ही रखा करते थे। अख्तर 2 दिन से किसी काम के सिलसिले में नासिराबाद गए हुए थे। नाइला के सैर के प्रोग्राम में कुछ तब्दीली आ गई थी। कल से परवीन को भी ज़ुकाम था, इसलिए वो भी उसके साथ बाहर नहीं जा सकी। उसका दम घर बैठे घबरा रहा था। वैसे भी अकेले पड़े रहने से दिमाग उल्टे सीधे ख्यालात की आमाज का बना रहता था। आज मौसम का निखार देखकर वो भी नहीं रह सकी। परवीन के कमरे में आई। वो सर मुँह लपेटे बिस्तर में पड़ी थी। आंखें सुर्ख थी और नाक बार बार पहुँचने से सुर्ख हो रही थी। कैसी हो परवीन? अच्छी हूँ। हरारत तो नहीं? नहीं, परवीन बोली, सिर्फ ज़ुकाम ही है, लेकिन कमबख्त ने तंग कर रखा है। बाहर तो नहीं जा सकोगी? फिर खुद ही बोली, जाना भी नहीं चाहिए तुम्हें, वैसे मौसम आज बड़ा प्यारा है। आप चली जाएं, मुझे तो ठंड लग रही है, वरना ज़रूर जाती आपके साथ। बाली को ले जाएं? नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही चली जाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, वो उठते हुए बोली। वो अपने कमरे में आई, सुर्ख शाल कंधों पर डाली और आईने के सामने जा खड़ी हुई। यहाँ की आबो हवा ने उसकी सेहत पर खातिर ख्वाह असर डाला था। उसके रंग में गैर मामूली चमक आ गई थी। जाने क्यों वो अपना अक्स देखकर शर्मा सी की। बाली उसे शर्माते देखकर मुस्कुरा दी। खाने से पहले आ जाऊंगी बाली, नाइला बोली। मैं ज़रा घूमने जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूँ? बाली उसके करीब आकर बोली। नहीं, नाइला ने अपनी कनीज से कहा, मैं कुछ दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तुम आज ज़रा मेरा लिबास ठीक कर दो, गर्म कपड़ों को धूप दिखा दो ज़रा। बहुत बेहतर। नाइला ने कमरे से बाहर जाने के इरादे से कदम उठाया। रेनकोट भूल गई आप? बाली ने ज़रा ऊंची आवाज़ से कहा। नहीं बाली, रेनकोट की क्या ज़रूरत है, आज तो मौसम बड़ा निखरा हुआ है, बारिश का इम्कान नहीं।
بارش آنے کو کون سی دیر لگتی ہے، احتیاطاً لے لیجئے۔ واہ، یہ خواہ کا بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، اسی لیے تو میں نے کہا تھا بانو کے ساتھ میں چلی جاتی ہوں، میں اٹھا لوں گی۔ او نہیں بالی، تم رہنے دو، آج موسم کی نکھاری دیکھ کر تو باہر جانے کو جی چاہے۔ ہاں تو خالہ جان کو کہہ دینا، ویسے میں خود ہی جلدی لوٹ آؤں گی۔ وہ باہر نکل گئی اور پتلی پگڈنڈی پر سے ہوتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کے اتنی بلندی پر چڑھنے سے وہ کچھ بے دم سی ہو رہی تھی۔ یہاں ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا جس کا پانی بڑی روانی سے بہہ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے سنگریزے پانی کی تہہ میں چمک رہے تھے۔ اونچے اونچے درختوں میں گھری ہوئی یہ جگہ بڑی ہی دل فریب تھی، نیچے آبادی نظر آ رہی تھی، چوڑی سڑکیں معدوم سی لکیریں دکھائی دے رہی تھی، ادھر ادھر بکھرے ہوئے مکانات چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک اسی پتھر پر اکیلی بیٹھی ان مناظر سے لطف اندوز ہوتی رہی، اور جب وہ وہاں سے اٹھی تو چاروں طرف سے جھومتی ہوئی گھٹائیں سورج کا منہ ڈھانپ چکی تھیں، فضا بھاری تھی اور ہوا میں تیزی آ گئی تھی، اونچے اونچے درخت پچھاڑیں کھا رہے تھے، آندھی کے آثار تھے۔ ایسے طوفانی موسم میں وہ کچھ گھبرا گئی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ تیزی سے اس راستے پر اترنے لگی جو گھر کی جانب جاتا تھا۔ آندھی زور پکڑ رہی تھی، بادل خوفناک گرج پیدا کر رہے تھے، دور سیاہ بادلوں کے سینوں میں بجلیاں خنجروں کی طرح چبھے جا رہی تھیں۔ نائلہ محتاط مگر تیز قدم رکھتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی، کبھی بڑے بڑے پتھروں کا سہارا لے کر، کبھی درختوں کے تنوں کو پکڑ کر وہ پھسلتی ہوئی پگ ڈنڈی سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا دل لرز رہا تھا اور وہ اپنی عافیت کی دعائیں دل ہی دل میں مانگ رہی تھی، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے ہی بارش کے موٹے موٹے قطروں نے اس کی راہ روک لی۔ اگلے موڑ پر اسے اپنی کوٹھی کی مخروطی چھتیں نظر آ رہی تھی، اس نے بارش کی پرواہ کیے بغیر رفتار تیز کر دی، لیکن بارش آج اسے روک لینے پر تلی ہوئی تھی۔ چند قدم چلنے پر پانی تیز ہو گیا اور پھر تو جیسے بادل غصہ کھا کھا کر تل ملانے لگا، پانی موسلا دھار پڑنے لگا۔ نائلہ سخت گھبرائی، وہ ایک بڑے سے درخت کے تنے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ پانی ندی کی صورت میں اس کے پاؤں تلے سے گزر رہا تھا، شال تقریباً بھیگ چکی تھی، فیروزی شلوار کے پائچے کیچڑ اور پانی سے لتھڑے ہوئے تھے، سرخ بوٹوں کی چمک گیلی مٹی سے مانند پڑ چکی تھی، پانی پتوں سے چھن چھن کر اس کے سر پر ٹپک رہا تھا، گیلے بالوں کی کئی لٹیں اس کے چہرے اور پیشانی سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ بار بار اپنا چہرہ بھیگے ہوئے رومال سے پونچھ رہی تھی اور شال کو کندھوں کے گرد لپیٹ کر باقی کپڑوں کو بھیگنے سے بچا رہی تھی۔ بجلی کی کڑک سے اس کا دل دہل اٹھا، درخت کے نیچے کھڑے ہونا تو خطرناک تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پانی کی چادر زمین اور آسمان کے درمیان تنی تھی، کوئی محفوظ جگہ نظر نہیں آئی۔ وہ درخت کے پیچھے گھوم گئی، پگ ڈنڈی کے اس پار چند قدم پر ایک ابھری ہوئی چٹان کے نیچے قدرتی برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ اس نے بھیگی ہوئی شال کو سر پر ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے پانچوں کو سنبھالتی اس برآمدے تک پہنچ گئی۔ اس جگہ کو غنیمت جانا، بھیگی شال اتار کر پتھر پر رکھ دی اور خود بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ بڑا پرہیبت سما تھا اور آج شاید پہلی بار اسے اس ہیبت کا احساس ہوا تھا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پانی اسی زور و شور سے پڑ رہا تھا اور وہ پگ ڈنڈی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظریں ساکت سی ہو کر رہ گئیں اور اس کے چہرے پر شہابی رنگ دوڑ گیا۔ برساتی سے اپنا سارا وجود چھپائے ظفر بڑی آہستگی سے قدم جماتے ہوئے پگ ڈنڈی سے اتر رہے تھے۔ وہ بھی شاید کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں تھے، اس لیے رک رک کر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ نائلہ کو دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ نائلہ کے یہاں ہونے کو انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ نظروں کا دھوکہ سمجھ کر بار بار آنکھیں جھپکائیں، لیکن جب نائلہ نے بے رخی سے منہ پھیر کر گیلی شال اپنے اوپر ڈالی تو وہ بھی حقیقت آشنا ہوئے۔ نیچے اترنے کے بجائے وہ اس کی طرف مڑ گئے۔ آپ؟ وہ سرتاپا حیرت سے نائلہ کو دیکھ رہے تھے۔ نائلہ نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا، اپنے گیلے بالوں کو چہرے سے پرے ہٹاتی رہی۔ ظفر کو غصہ آ گیا، ایسے موسم میں گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی جو آپ کو تھی؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح غرائی۔ ظفر اس غیر متوقع جواب پر خلاف توقع مسکرا دیے۔ لیکن آپ یہاں کر کیا رہی تھیں؟ آپ کا انتظار، اس نے تیزی سے کہا، لہجے میں چبھن اور جلن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب کے ظفر ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں، بلکہ ان کے چہرے پر ایک عجب سی مایوسی پھیل گئی۔ نائلہ کے لہجے کی تلخی کانوں میں جلتے ہوئے لاوے کی طرح اتر رہی تھی۔ میرا انتظار اور آپ کریں؟ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا۔ ان کی آواز میں اس قدر افسردگی تھی کہ نائلہ کام کی۔ ظفر نے اپنی برساتی اتاری، نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھے، پتلون کے پانچے الٹانے کے باوجود مینا کے بوچھاڑ سے بچ نہیں سکے تھے۔ گھنگریالے سیاہ بالوں کی لٹیں ماتھے پر بکھری تھیں اور ان سے پانی موتیوں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ یہ لیجئے، شال اتار دیجئے، ساری بھیگ چکی ہے۔ شکریہ، اس نے بے رخی سے کہا اور برساتی پرے دھکیل دی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ آخری ضرب تھی جس نے ظفر کے ضبط و صبر کے سارے بند توڑ دیے۔
میں سمجھتا تھا کہ آپ کی نفرت صرف میری ذات تک ہی محدود ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ یہ تنفر ہر اس چیز سے بھی ہے جو مجھ سے وابستہ ہے۔ وہ بے تابی سے اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹتے ہوئے بولے۔ نائلہ نے ان کے الفاظ سنے لیکن کچھ سمجھ نہیں سکی، جیسے ظفر کسی ایسی زبان میں بات کر رہی تھی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے ظفر کو بے معنی نظروں سے دیکھتی رہی۔ آپ بوچھاڑ کی ضد میں ہیں، ٹھنڈ لگ جانے کا اندیشہ ہے، یہ برساتی لے لیجئے، کچھ تو بچاؤ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر برساتی کی طرف اشارہ کیا جو قسم پرسی کے عالم میں پتھر پر ڈھیر تھی۔ نائلہ نے ایک نظر برساتی پر ڈالی اور پھر بے التفاتی سے منہ پھیر لیا۔ نائلہ، ظفر نے غم اور غصے کے ملے جلے لہجے میں تیزی سے کہا، آپ مجھے ذلیل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ میں اب تک سب کچھ خاموشی سے سہے جا رہا ہوں، لیکن اب میری ہمت جواب دیتی جا رہی ہے، کوئی حد بھی ہوتی ہے آخر۔ وہ رکے، ماتھے سے پانی کے قطرے پہنچے، بارش کی تیز بچھاڑ ان کی کمر پر پڑ رہی تھی، ان کا قیمتی سوٹ بری طرح بھیگ رہا تھا۔ آپ نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے، وہ بڑبڑائے۔ کاش میں انگلینڈ سے واپس ہی نہ آتا، وہ امیدیں تو نہ ٹوٹنی جو عمر بھر سے لگائے بیٹھا تھا، ایک سہارا تو ہوتا۔ نائلہ گمسم سی پتھریلی چٹان کا سہارا لیے کھڑی تھی، اس کے ہوا جواب دیتے جا رہے تھے۔ ظفر کی طرف سے تو وہ قطعاً مایوس ہو چکی تھی، لیکن آج ان کی باتیں کئی گرے کھول رہی تھیں۔ میں آپ کی محبت کا مستحق نہ سہی، ظفر نے بڑی حسرت سے کہا، یہ بلا وجہ تنفر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ؟ نائلہ کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر صرف یہی لفظ تھر تھرا کر رہ گیا۔ میں نے زندگی بھر کی امیدیں آپ سے وابستہ کر رکھی تھیں، ظفر اپنے ہاتھوں کو بے چینی سے ملتے ہوئے بولے۔ آپ کو اپنی خوشیوں کا مرکز سمجھا تھا، یہ میری غلطی تھی یا تقدیر کا چکر؟ خیر کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ناکامی کا غم ضرور ہے، لیکن میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ سب خواہشیں پوری ہو جائیں، ایسا ہو سکتا تو دنیا میں ناکامی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، لیکن ظفر، نائلہ غیر اختیاری طور پر چیخ اٹھی۔ نائلہ، ظفر قدم بڑھا کر اس کے قریب آ گئے۔ آپ قدم قدم پر جس تنفر کا اظہار کر رہی ہیں، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میری تقدیر میں آپ کی طرف سے صرف تذلیل و تضحیک کی لکھی ہے، میں محبت ناسی اچھے سلوک کا بھی مستحق نہیں۔ ظفر، نائلہ ایک بار پھر چیخی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، چٹان کا سہارا نہ لیتی تو اس کا کانپتا ہوا جسم کب کا گر چکا ہوتا۔ آپ مجھے پاگل کر دیں گے، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، اور دوسرے لمحے وہ بے تابی سے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں اور سانس سینے میں بمشکل سما رہا تھا۔ ظفر ششدر کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے اس طرح رونے کی وجہ انہیں سمجھ نہیں آئی، شاید انہوں نے دیرینہ باتیں چھیڑ کر زیادتی کی ہے، اس بات سے انہیں افسوس ہوا، لیکن یہ باتیں ان کی زبان پر آ کیوں گئیں؟ انہیں تو وہ سینے کے مدفن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ وہ بھی بے بس تھے، دل اپنی نامرادی کی داستاں اپنے نام مہرباں کے گوشے گزار کرنے پر مصر ہو گیا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، نائلہ ان کی طرف سے رخ پھیرے سسکیاں لے رہی تھی۔ انہوں نے کمال آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نائلہ، مجھے معاف کر دیجئے، بے اختیاری کے عالم میں جانے کیا بک گیا ہوں۔ کچھ اور بھی کہہ لیجئے، کوئی الزام باقی نہ رہے۔ الزام؟ ظفر حیرت سے نائلہ کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں سے آنسو ایک تسلسل سے بہے جا رہے تھے۔ توہین، تذلیل، تضحیک، سبھی الزام تو دیے، اور کوئی باقی ہو تو وہ بھی کہہ لیں، شاید پھر موقع نہ ملے۔ کیا آپ کو انکار ہے؟ ظفر کو بھی جیسے جوش آ گیا۔ میں اس زمن میں کئی واقعے دہرا سکتا ہوں، سب میرے دل پر داغ ہے، شاید آپ کو احساس بھی نہ ہو، لیکن جشن کی رات ہار فریدہ کو دیکھ کر تم نے سرے میدان میری توہین نہیں کی تھی، اور آپ نے ہار پاؤں تلے روند کر اس توہین کا بدلہ بھی لے لیا تھا۔ کیا؟ ظفر چکرا گئے۔ ہار انہوں نے روندا تھا، لیکن کسی کے سامنے نہیں۔ نائلہ کیسے جان گی کہ یہ بات وہ سمجھ نہ سکے؟ اس کی زبانی یہ بات سن کر وہ بھونچ کے سے رہ گئے۔ نائلہ کی بھیگی ہوئی آنکھیں مسکرائیں، اس کے ہونٹوں پر بھی ایک زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انکار کر دیجئے، وہ بولی۔ اس کی نظروں کے زہر آلود نشتر ظفر کو اپنے کلیجے میں چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ لیکن آپ؟ ظفر کو کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا۔ نائلہ ہنس پڑی، لیکن اس ہنسی سے اس کی آنکھوں کے پیمانے پھر سے چھلک گئے۔ ظفر کا سر چکرانے لگا اور وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ چند لمحے یوں ہی گزر کے آخر ظفر نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور پست لہجے میں بولے، ہار میری شکست کی نشانی تھا، اس لیے میں نے اسے بے ایمانہ طور پر پاؤں تلے مسل دیا، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ تو ہار کی قبولیت کا منظر دیکھنے کے لیے میں کھڑکی سے باہر کھڑی تھی، نائلہ بجھے لہجے میں بولی، جیسے وہ اپنے آپ سے کہہ رہی ہو، کاش میں کچھ نہ دیکھتی، کچھ بھی نہ۔ اس نے پھر دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کے سینے میں ایک غبار اٹھے، گلے میں پھندا سا پڑا محسوس ہوا۔
نائلہ باخدا روئیے نہیں، مجھے روحانی اذیت ہو رہی ہے۔ ہار تصویر پر آپ نے ڈالا تھا؟ جی ہاں، اور اس کا عبرتناک انجام بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ نائلہ کے انکشاف نے ظفر کی آنکھوں سے سب پردے ہٹا دیے۔ نائلہ کے عتاب و تنفر کی وجہ انہیں سمجھ آ گئی۔ کس قدر خوفناک غلط فہمی تھی جس نے دونوں کے درمیان قرنوں اور سالوں کا فاصلہ لا ڈالا تھا۔ نائلہ ابھی تک رو رہی تھی اور ظفر کا دماغ ہچکولے کھا رہا تھا۔ نائلہ، ایک غلط فہمی نے ہم دونوں کو مبتلائے آزار رکھا۔ آخر وہ بس لہجے میں بولے، میں سمجھا تھا ہار پخرو اٹھا لایا، اسے دیکھتے ہی میرا خون کھول گیا۔ اگر میں جانتا۔ بس رہنے دیجیے نائلہ، مجھے معاف کر دیجیے۔ ظفر اس کے بالکل قریب آ گئے۔ آپ نے معاف نہ کیا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اس غلط فہمی کی پہلے کافی سے سزا بھگت چکا ہوں۔ نائلہ سر جھکائے کھڑی تھی، آنکھیں اب بھی برس رہی تھی۔ سسکیوں کو روکنے کے لیے وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ نائلہ، ظفر کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی، معاف نہیں کریں گے آپ؟ نائلہ کچھ بول نہیں سکی۔ ظفر نے اپنے ہاتھ اس کے گداز شانوں پر رکھ دیے۔ وہ بڑے ہی بے چین تھے۔ نائلہ، ظفر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ نائلہ نے نظر اٹھا کر ظفر کو دیکھا، جانے کیا تھا ان کے چہرے پر۔ وہ بےتاب ہو گئی، مجروح خواہش کی طرح تڑپی اور بیچارگی کے آنسوں کی طرح ظفر کے بازوں میں گر گئی۔ ظفر کے بازو سمٹ کر رہ گئے، ان کا حلقہ تنگ ہو گیا اور انہوں نے نائلہ کو اس طرح سینے سے لگایا جیسے اس متاع عزیز کو زمانے بھر کی نظروں سے بچا کر سینے میں سمو لینا چاہتے ہوں، اور نائلہ نے بھی اپنا منہ ان کی چھاتی میں یوں چھپا لیا جیسے یہی وہ پرسکون جگہ تھی جہاں اس کی سکون ناآشنا روح کو تسکین مل سکتی تھی۔ طالب و مطلوب، عابد و معبود کی قید اٹھ چکی تھی۔ دونوں اس عالم میں پہنچ گئے تھے جہاں حسن و عشق کے ملاپ پر خوشیوں کے ترانے سنائی دیتے ہیں۔ ظفر و نائلہ وصال کی ان حسین گھڑیوں کے لطف کا احساس بھی نہیں کر پائے تھے کہ بجلی زور سے تڑپی جوان مدہوشوں کو ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ مختل حواس لیے دونوں الگ ہو گئے، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ چند لمحے پرسکون سے گزر گئے، بارش کا زور ختم ہو گیا لیکن بادل ابھی تک گرج رہے تھے۔ نائلہ، ہوا تیز ہو گئی ہے، چلیے گھر چلیں۔ نائلہ منفعل سی پتھر پر بیٹھی تھی، شاید اپنی غیر ارادی جسارت پر حیران تھی۔ چلیے؟ ظفر اس کے سامنے آ گئے۔ نائلہ نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں، ظفر کو دیکھ کر شرما گئی۔ ظفر مسکرا دیے، پھر جھک کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ گھر جانے کا ارادہ نہیں؟ وہ سرشار سے لہجے میں بولے۔ بارش رکی نہیں ابھی، وہ بڑی دھیمی آواز میں بولی۔ اس بارش کی اب کسے پرواہ ہے؟ ظفر بڑے مسرور انداز میں گویا ہوئے۔ بادل چھٹ چکے ہیں، مطلع بالکل صاف ہو گیا ہے۔ ظفر کے اس ذو معنی جملے پر نائلہ پھر شرما گئی اور ظفر کو یوں محسوس ہوا جیسے چاروں طرف کامیابی اور کامرانی کے پھول مہک اٹھے ہوں۔ شبو، ذرا بالی کو تو بلاؤ، شاید نائلہ اسے کچھ کہہ کے گئی ہو، ماہلکہ بیگم نے اپنی کنیز سے کہا۔ بہت بہتر، کہتے ہوئے شبو کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہلکہ بیگم بے قراری سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، ساتھ آندھی کا زور بھی پڑ رہا تھا۔ دروازے اور کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود کوٹھی کی مخروطی ٹین کی چھتوں پر پانی پڑنے کا شور لمحہ بلمحہ تیز سنائی دے رہا تھا۔ اچھا خاصا طوفان تھا۔ ماہلکہ بیگم کا دل ہول کھا رہا تھا۔ نائلہ کے لیے وہ بے چین تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شبو کمرے میں آئی تو اس کے ساتھ نائلہ کی کنیز خاص بالی بھی تھی۔ آ گئی نائلہ؟ نہیں سرکار، اللہ خیر کرے، اتنی خوفناک بارش ہو رہی ہے، کہیں رک گئی ہوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ ایسا سامان نائلہ کو بے حد پسند ہے۔ رک تو گئی ہوگی لیکن رین کوٹ تو لے گئی تھی نا؟ نہیں، ماہلکہ بیگم حیرت اور پشیمانی سے بولی۔ رین کوٹ بھی لے کر نہیں گئی؟ کتنی نادان ہے، جانے کہاں کھڑی بھیگ رہی ہوگی۔ یا اللہ، تو حفاظت کر بچی کی۔ میں نے تو کہا بھی تھا، وہ خود نہیں لے کر گئی، کہنے لگی آج ضرورت نہیں رین کوٹ کی۔ واقعی صبح تو بارش کا امکان بھی نہیں تھا، شبو نے فکر مندی سے کہا۔ پہاڑ پر بارش کے امکان کا کیا سوال، ادھر مطلع صاف، ادھر ابر آلود بادل زور سے گرجا۔ ماہلکہ بیگم کا دل دہل گیا، شال کو کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے وہ دریچے کے قریب آ گئی۔ زور بڑھتا ہی جا رہا ہے، کتنی خوفناک گرج ہے، کسی کو ساتھ لے کر گئی ہوتی تو اتنی فکر نہ ہوتی۔ آج اکیلے گئی اور اس طوفان نے گھیر لیا، خدا رحم کرے۔ وہ آ کر پھر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ظفر بھی نہیں آیا ابھی؟ جی نہیں، وہ تو ایسے میں اکثر گھر سے چل دیتے ہیں، پاگل ہے وہ تو۔ ماہلکہ بیگم نے سرزنش کے طور پر کہا، کئی بار منع کر چکی ہوں، ایسے موسم میں گھر سے نہ نکلا کرو، کچھ سنتے ہی نہیں۔ گھنٹہ بھر وہ عالم اضطراب میں ادھر ادھر پھرتی رہیں، کئی بار بالی کو بلا کر متعدد بار کئی سوال کیے، نوکروں کی تو شامت ہی آ گئی، ان کی پریشانی نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔
کافی دیر کے بعد بارش کا زور ٹوٹا، آندھی بھی جیسے دم لینے کو تھم گئی۔ ماہلکہ بیگم بیرونی برآمدے میں آ گئی۔ بارش ہلکی ہونے سے انہیں اطمینان تو ہوا تھا، لیکن اب انتظار شدت پکڑ رہا تھا۔ وہ زیر لب قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر نائلہ کے تحفظ کی خدا سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے عقبی برآمدے کی طرف نکل گئی۔ سانپ کی طرح بل کھاتی پگ ڈنڈی پر انہیں کچھ نظر آیا۔ دور سے کچھ صاف دکھائی نہیں دیا۔ چند لمحے وہ غور سے دیکھتی رہی۔ آنے والے بڑے محتاط قدم رکھتے ہوئے اتر رہے تھے۔ اب انہوں نے پہچان لیا، نائلہ اور ظفر تھے۔ بے اختیار کلمہ شکر ان کے لبوں پر آ گیا۔ نائلہ ظفر کے بازوں کے سہارے پھسلتی پگ ڈنڈی سے اتر رہی تھی۔ ظفر کی برساتی اس نے پہن رکھی تھی، اس کی بھیگی ہوئی شال ظفر کے بازو پر لٹک رہی تھی۔ ظفر بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور اب بھی پھوار سے بھیگ رہے تھے۔ دونوں مسحور اور مسرور چلے آ رہے تھے۔ انہیں اس طرح آتے دیکھ کر ماہلکہ بیگم کو کچھ ناگوار سا گزرا۔ ان کی وجہ سے وہ کتنی دیر سے پریشان تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے ان جذبات کو دبا لیا۔ وہ دریچے سے ذرا ہٹ گئی تاکہ ظفر اور نائلہ انہیں دیکھ کر محجوب نہ ہوں، لیکن وہ دونوں تو گرد و پیش سے بے خبر صرف ایک دوسرے میں کھوئے چلے آ رہے تھے۔ آپ تو بالکل بھیگ چکے ہیں، نائلہ کی آواز آئی۔ اب وہ اس دریچے کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں ذرا ہٹ کر ماہلکہ بیگم کھڑی تھی۔ بھیگا تو اکثر ہوں، لیکن آج بھیگ کر اتنا کچھ پایا ہے کہ اور پانے کی تمنا ہی نہیں۔ آج میری محبت کو حیات نو ملی ہے نائلہ، آج میں کس قدر مسرور ہوں۔ اس سے آگے ماہلکہ بیگم کچھ نہیں سن سکیں، کیونکہ وہ دونوں دریچے سے گزر کر برآمدے کے موڑ تک جا چکے تھے۔ اسی رات ظفر کو ٹھنڈ لگ جانے سے بخار آ گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ان کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن فخرو نے آ کر بتایا کہ وہ رات سے بخار میں مبتلا ہیں۔ ماہلکہ بیگم نے جلدی سے پوچھا، بخار تیز تو نہیں؟ جی رات بھر تو کافی تیز رہا، اب قدرے کم ہے، زکام بڑا شدید ہے، فخرو نے جواب دیا۔ کل بارش میں بھیگنے سے ٹھنڈ لگ گئی ہوگی۔ ماہلکہ بیگم نے شاید غیر ارادی طور پر نائلہ کی طرف دیکھا تھا، لیکن نائلہ جیسے مجرم تھی، اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور چہرہ گلگوں ہو گیا۔ وہ ضرورت سے زیادہ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ دوائی لی؟ جی نہیں، کہتے تھے معمولی بخار ہے، اتر جائے گا۔ کیسا لاپرواہ ہے یہ لڑکا، ماہلکہ بیگم نے کہا۔ رات بھر بخار میں مبتلا رہا اور کوئی دوائی لی نہیں؟ چلو میں ابھی آتی ہوں۔ ماہلکہ بیگم ناشتے کے بغیر اٹھ گئی۔ نائلہ کا ہاتھ بھی اس خبر کو سنتے ہی رک گیا تھا۔ چائے پیالی میں پڑی پڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ پروین اس کے عین سامنے آ بیٹھی تھی۔ ظفر کی علالت سے پریشانی اسے بھی ہوئی تھی، لیکن وہ تو نائلہ کو دیکھ کر زیادہ پریشان ہو رہی تھی، جس کا رنگ اس خبر سے اڑ چکا تھا اور جو کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی۔ اور چائے بنا دوں؟ یہ تو ٹھنڈی ہو چکی ہے، پروین نے پوچھا۔ نہیں، نائلہ مختصر سا جواب دے کر پھر کھو گئی۔ اس کی وجہ سے کل ظفر پانی میں بھیگے تھے، اس احساس سے اسے بڑا دکھ ہو رہا تھا، اور پروین اسے کھوئے کھوئے دیکھ کر جل رہی تھی۔ نائلہ بغیر ناشتہ کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اخلاقاً پروین کو بھی اٹھنا پڑا۔ پروین کا خیال تھا کہ نائلہ ظفر کے کمرے میں جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کھانے کے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ماہلکہ بیگم کے اصرار پر ڈاکٹر کو بلا لیا گیا۔ معمولی بخار تھا، زکام البتہ شدت پکڑ رہا تھا، دوائی منگوائی گئی۔ دوائی کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند نہیں آئی۔ وہ یوں ہی پڑے رہے اور وقت گزرتا گیا۔ نائلہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں آئی تھی اور ہمہ انتظار بنے تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، ان کی اذیت بڑھتی جا رہی تھی۔ کل کے واقعے کے پیش نظر وہ انتظار میں حق بجانب بھی تھی۔ نائلہ کے معطر سانسوں کا لمس، اپنی چھاتی سے لگا ہوا اس کا سر، دبی دبی سسکیاں، گداز جسم کے جذبات انگیز ٹکراؤ، وہ اب تک ویسا ہی محسوس کر رہے تھے۔ پھر اب تک وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ کہیں کل والا واقعہ کوئی خوشگوار خواب تو نہیں تھا؟ لیکن یہ خواب تو وہ جاگتے میں دیکھ چکے تھے، اسے جھٹلا کیسے سکتے تھے؟ نائلہ کی حالت مختلف تھی۔ وہ کوشش کے باوجود ظفر کے کمرے میں نہیں جا سکی۔ کل کے واقعے کے تصور سے وہ شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ اپنی بے باکی اور جسارت پر وہ نادم سی تھی۔ ظفر کے دل کی تیز دھڑکن، ان کے سینے کا زیر و بم، ان کی غیر ہموار سانسیں اور شدت جذبات سے کامتی ہوئی آواز اب بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ نادم ہونے کے باوجود وہ روح جھوم رہی تھی۔ لیکن نائلہ کو بالآخر ظفر کے پاس جانا ہی پڑا۔ ماہلکہ بیگم نے ٹمپریچر لینے کے لیے اسے بھیج دیا۔ 2 بجے دوائی بھی پلا دینا، وہ کہیں سستی نہ کر دے، دوائی ضرور دینی ہے۔ اچھا۔ وہ دبے قدموں سے ظفر کے کمرے کی طرف چلتی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ٹھنڈ کے باوجود اسے پسینہ آ گیا تھا۔ نسوانی حیا غالب آ رہی تھی۔ دروازے پر وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے پردہ ہٹایا۔ ظفر دروازے کی طرف کمر کیے کروٹ کے بل لیٹے تھے، شاید سو رہے تھے۔ یہ خیال ہمت افزا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی مسیری کے قریب پہنچ گئی۔ مسیری کا پردہ آہستگی سے ہٹایا۔ چند ثانیے وہ انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے لمبے لمبے سانسوں سے اس کا یقین پختہ ہو گیا۔
کہ وہ سو رہے ہیں، اس لیے قدرے بے تکلفی سے وہ ان پر جھکی، لیکن دوسری لمحے وہ یوں پیچھے ہٹ گئی جیسے لا علمی میں بجلی کے ننگے تاروں سے جھٹکا لگاؤ۔ اس کا رنگ متغیر تھا اور دل خوفناک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ظفر جاگ رہے تھے۔ اوہ آپ، میں نائلہ نے مسیری کے پردے کو مضبوطی سے پکڑا نہ ہوتا تو شاید گر جاتی۔ نائلہ، ظفر نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھی آپ سو رہے ہیں۔ غالباً سو رہا ہوں۔ ظفر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے تو شاید نہیں، لیکن اب وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سو ہی رہا ہوں۔ نائلہ کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی، ایک بار انہیں دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ شاید آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا۔ ظفر کے لبوں پر ایک فاتحانہ تبسم تھا، لیکن سچ کہتا ہوں، مجھے یقین ہے میں سو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے اتنے قریب دیکھ رہا ہوں، کیا یہ خواب نہیں؟ اور ظاہر ہے خواب سوتے ہی میں دیکھا جاتا ہے۔ نائلہ کو مسکرانا پڑا۔ تشریف رکھیے نا، صبح سے میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ جی رہا ہوں، بیٹھ تو جائیے۔ آپ تو ایسے کھڑی ہیں جیسے بھاگنے کا ارادہ کر رہی ہوں۔ نائلہ مسیری کے قریب پڑی ہوئی ایک نیچی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھیے۔ ظفر نے اس اسٹول کی طرف اشارہ کیا جو مسیری سے متصل پڑا تھا، وہ اسے اپنے قریب تر دیکھنا چاہتے تھے۔ نائلہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ بس۔ اگر میں التجا کروں تو؟ ظفر نے التجا مجسم بن کر کہا۔ نائلہ یہ التجا رد نہیں کر سکی، وہ اٹھی اور اس اسٹول پر بیٹھ گئی۔ ظفر کو جیسے دولت حفظ و اقلیم مل گئی۔ آپ کتنی اچھی ہیں نائلہ، ظفر صرف یہی کہہ سکے۔ نائلہ کی قربت سے ان کے جذبات میں ہلچل مچ رہی تھی، ان کا سانس تیز ہو گیا تھا۔ دوائی پی لی آپ نے؟ پی لوں گا، ٹیمپریچر بھی لینا ہے۔ کوئی اور بات کرو نائلہ، یہ قیمتی لمحات ان رسمی باتوں میں ضائع کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ظفر نے کہا۔ نائلہ کے چہرے پر حیا کی سرخیاں دوڑ گئیں، اس کے ہونٹوں پر ایک دل نواز تبسم رقصا تھا۔ شرما کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، فسوں خیز چاندنی چمن پر مسلطی بھیگی بھیگی ہوا چل رہی تھی۔ ظفر اور نائلہ مرمری بارہ دری کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، شراب محبت نگاہوں ہی نگاہوں میں پلائی جا رہی تھی اور اس کے نشے سے دونوں مدہوشتے ہوئے جا رہے تھے۔ کتنا رنگین موسم ہے، ظفر آہستگی سے بولے۔ نائلہ ماحول اور موسم کی رنگینی میں کھوئی تھی۔ ظفر کی نظریں آئیں لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ سکی، اور پھر ظفر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت سی ڈبیا نکالی، اسے کھولا۔ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں ایک ننھا سا طلائی تالا لگا تھا۔ نائلہ نے انہیں دیکھا، اس کی آنکھیں محبت کے مقدس نور سے روشن ہو گئی۔ آج کی سالگرہ پر میں تمہیں مبارکباد کے ساتھ یہ تحفہ پیش کرتا ہوں۔ عقیدت سے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ یوں نہیں، ظفر بولے، میں خود پہناؤں گا، اجازت ہے؟ نائلہ جھیم کی، اس کا سر قدرے جھک گیا۔ لائیے اپنا ہاتھ۔ نائلہ نے ہاتھ بڑھا دیا۔ ظفر نے اس کا خوبصورت ہاتھ تھام لیا اور پھر زنجیر اس کی کلائی میں باندھی۔ تالا بند کرتے ہوئے وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، نائلہ یہ ہمارے پیار کا بندھن ہے، آؤ عہد کریں کہ یہ بندھن کبھی نہیں ٹوٹے گا، ہم جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، وعدہ کرو نائلہ۔ ظفر نے شدت جذبات سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نائلہ منہ سے کچھ کہہ نہیں سکی، ہاں اس کا سر جھکا، کلائی اوپر اٹھائی اور پیار کے اس بندھن پر اپنے لب رکھ دیے۔ ظفر پرتے مسرت سے بےتاب ہو گئے۔ نائلہ نے ان کے دیے ہوئے تحفے کو اس طرح شرف قبولیت بخشا تھا، اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کیا ہو سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، محبت کے متوالے سمجھ رہے تھے، جیسے قدرت نے ان پر انوار و اکرام کی بارش کر دی۔ ہر دن اپنے دامن میں بے پناہ مسرتیں لے کر طلوع ہو رہا تھا اور دونوں شاداں و فرحاں زندگی کی راہ گزر پر چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نائلہ اور اختر کے تعلقات میں فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی اسے ایک بھائی کی طرح عزیز تھے، وہ ان سے بے تکلف تھی شروع ہی سے۔ ہاں، اختر کے جذبات اب پلٹا کھا چکے تھے۔ نائلہ ان کی محبوب تھی اور اپنے محبوب کی وہ چپکے پرستش کیے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی نائلہ کو ان کی کسی بے اختیارانہ حرکت سے کچھ عجیب سا ہوتا، لیکن وہ اپنے خیال کو کوس کے رہ جاتی۔ ان کے متعلق ایسا خیال دل میں لانے کو وہ گناہ سمجھتی تھی۔ اختر نائلہ اور ظفر کے حالات سے بے خبر تھے، کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی دھن میں مست تھے، انہیں کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت تھی نہ ہوش۔ دوسرا، انہیں کام کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے انگلینڈ جانا پڑا، اور یہی 2 ماہ ظفر اور نائلہ کی سہمی ہوئی محبت کے کھلنے کے دن تھے۔ محبت پروان چڑھی اور خوب چڑھی۔ سالگرہ کے تیسرے دن اختر چلے گئے تھے۔ ماہلکہ بیگم ظفر و نائلہ کے عشق سے آگاہ تھی، اس لیے وہ سوچ رہی تھی کہ جلدی انہیں شادی کے بندھنوں میں جکڑ کر اپنا فریضہ ادا کر دیں، لیکن اسد علی خاں کے آئے بغیر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کا انتظار کرتی رہی۔ تقریباً 8 ماہ ماہرین
دل کے زیر علاج رہنے کے بعد اسد علی خان واپس اپنے وطن لوٹ گئے تھے۔ ان کی آمد سب کے لیے مسرت کا باعث تھی، لیکن نائلہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ سیدھے ناظر آباد ہی آ رہے تھے۔ نائلہ مسرور تھی، اس کا روا روا جیسے ناچ رہا تھا۔ گوئی یہ دوسری بات ہے کہ خوشیوں اور مسرتوں سے اس ساغر میں کچھ غم کے خفیف سے منور بھی تھے، کچھ فکر کے گرداب بھی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ابا چند دن ناصر آباد قیام کرنے کے بعد سید پور چلے جائیں گے، اسے بھی جانا پڑے گا، اور زندگی کے اس دور میں جس سے وہ آج کل گزر رہی ہے کچھ خلاصہ آ جائے گا۔ ظفر کی قربتی حاصل زندگی تھی۔ ہوائی اڈے پر نائلہ، ظفر، ماہ لقا بیگم اور خاندان کے چیدہ چیدہ افراد نے اسد علی خان کا خیر مقدم کیا۔ نائلہ کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر بے اختیار بھاگی اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ان کے سینے سے چمٹ گئی۔ ابا حضور! اسد سے اسے لپٹائے کھڑے تھے اور ان کا ہاتھ بڑی شفقت سے اس کی کمر پر پھیر رہا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے قیام نے ان کی صحت پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی اور جسمانی حالت بھی اچھی تھی۔ ان کی صحت دیکھ کر سب کو بڑا اطمینان ہوا۔ چند دن بڑی مصروفیت میں گزر کے عزیز و اقربا جس نے بھی سنا ملنے کو دوڑ آیا۔ صبح سے شام تک ملنے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ اسد بھی اتنی مدت کے بعد سب کو دیکھ پائے تھے، اس لیے انہیں سب سے مل کر روحانی خوشی ہوتی تھی۔ کوئی مہینہ بھر ناصر آباد میں گزارنے کے بعد اسد علی خان نے سید پور جانے کی تجویز پیش کی۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے اسد بھائی؟ ماہ لقا بیگم نے کہا۔ خالو ابا، ظفر بولے، اتنی جلدی چلے جائیں گے آپ؟ ابھی تو آپ کی تکان بھی نہیں اتری ہوگی۔ لو اور سنو، اسد ہنس دیے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ظفر بھائی، اختر نے اصرار سے کہا۔ وہ پچھلے ہفتے انگلینڈ سے واپس آئے تھے، ابھی میں تو آپ سے اچھی طرح ملا بھی نہیں۔ یہ بات خوب گئی، اسد ہنستے ہوئے بولے۔ سچ تو کہہ رہے اختر، مہینہ بھر تو آپ اپنے دوستوں عزیزوں سے ہی ملتے رہے، ہمارے پاس بیٹھنے کا تو وقت ہی نہیں ملا۔ رفت نے کہا۔ وہ بھی آج کل قصر احمر میں ہی مقیم تھی۔ سب کے اصرار پر اسد علی خان کو رکنا ہی پڑا۔ ظفر اور اختر ایک ہی نظریے کے ماتحت اسد علی خان کو روک رہے تھے۔ مل کر بچھڑنا کتنا آزار دہ ہوتا ہے۔ اسد کے ساتھ نائلہ بھی چلی جائے گی۔ اپنی اپنی جگہ دونوں بھائی اس جدائی کو شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن جانے والے کب تک رک سکتے تھے؟ آخر انہیں جانا ہی تھا۔ روانگی کا پروگرام بن گیا۔ سید پور اطلاع بھیج دی گئی۔ نائلہ اور اسد کا سامان نوکروں کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں وہ سنبھال کر ساتھ لے جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ قصر احمر میں نائلہ کی آخری رات تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب جمع تھے، اگلی پچھلی کی ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ ظفر، نائلہ اور اختر تینوں کچھ پریشان سے نظر آ رہے تھے، لیکن ہر کوئی دوسرے سے اپنی پریشانی کو چھپا رہا تھا۔ آپ سب سید پور آئیں؟ اسد نے کہا۔ آپ کے پہنچنے کی دیر ہے خالو ابا، اختر بولے۔ سارا قافلہ پہنچ جائے گا، اس سے زیادہ خوشی کا دن کون سا ہوگا اختر بیٹے؟ اسد کہنے لگے۔ کتنی مدت سے آشیانہ ویران پڑا ہے۔ اسد کچھ اداس سے ہو گئے۔ واقعی جب سے سلطانہ بیگم فوت ہوئی تھی آشیانہ ویران ہی ہو گیا تھا۔ کل پچھلے پہر جانا ہے نا؟ ماہ لقا بیگم نے ان کے چہرے کے سوگوار اتار چڑھاؤ دیکھ کر بات بدلنے کی غرض سے کہا۔ اسد چونکے۔ ہاں، میرا خیال ہے کل 4 بجے شام یہاں سے چل دیں گے، تمہارے چلے جانے سے بے رونقی ہو جائے گی۔ اتنے دنوں سے نائلہ بھی یہی تھی، خوب گہما گہمی تھی۔ چچی نے کہا۔ آپ بھی چلیے نا ہمارے ساتھ؟ ماہ لقا کے ساتھ آؤں گی، چچی نے جواب دیا۔ وہ جانے کب آئے؟ نہیں بھیا، ماہ لقا بیگم نے جلدی سے کہا۔ چند دنوں بعد آؤں گی، میں تو آپ کی منتظر تھی۔ شکر ہے خدا آپ کو بخیریت لایا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جانا چاہیے۔ کیوں چچی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی زندگی میں جو کام ہو جائے اچھا ہے۔ بالکل، چچی نے منہ کا گول سا ہلکا پھیلاتے ہوئے کہا۔ بچے جوان ہیں ماشاءاللہ، دیر کاہے کی؟ اسد سنجیدگی سے مسکرا دیے۔ لڑکی کے باپ تھے اس لیے چپ رہے۔ نائلہ کا سر خود بخود جھک گیا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی نہیں۔ اسد کچھ تھکے تھکے سے نظر آ رہی تھی۔ ماہ لقا بیگم نے انہیں زبردستی آرام کرنے بھیج دیا۔ ظفر جانے کب کے جا چکے تھے۔ اسی طرح باری باری سب اٹھنے لگے۔ سب کے جانے کے بعد اختر بھی اٹھے، لیکن ماہ لقا بیگم بیٹھی نہیں۔ آپ نہیں چلیں گی امی؟ رات کافی گزر چکی ہے، اختر ان کے قریب آ کر بولے۔ انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، کسی سوچ میں الجھی تھیں۔ اختر چند ثانیے کھڑے رہے، پھر ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے۔ کیا بات ہے امی؟ کچھ نہیں، سوچ رہی تھی تم بھی اپنی رائے کا اعلان کر دیتے، دونوں بھائیوں کی نسبت کا اعلان اکٹھا ہی ہو جاتا۔ نائلہ کے متعلق امی کو بتا دینا چاہیے۔ اختر کچھ سوچنے لگے۔ روبینہ ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن تمہاری پسند کے بغیر میں امی، اختر نے پیار سے ماں کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ روبینہ میں وہ سب صفات موجود ہیں جو ایک شریف لڑکی میں ہونی چاہیے، لیکن تم کیا؟ میں نائلہ کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ ماہ لقا بیگم کے حواس پر جیسے بجلی گری۔ کیا؟
روبینہ کی بات آپ بھائی جان سے ٹھہرا دیں، انہیں شاید کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ ماہلکہ بیگم کی احساسات سے بے خبر اختر کہتے کہ نائلہ کو میں روح کی شدتوں سے، لیکن وہ اپنے عشق کا بے باکی سے اظہار نہیں کر سکے۔ اتنا کہہ دینے سے بھی ماں سب کچھ سمجھ سکتی تھی، لیکن ماہلکہ بیگم اب تک چکرائی ہوئی تھی۔ اختر بھی نائلہ کے عشق میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ایسا وہم بھی انہیں کبھی نہیں آیا تھا۔ بچپن سے وہ نائلہ کا رشتہ ظفر سے استوار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور اب جوانی میں ان کے جذبات سے بھی بے خبر نہیں رہی تھی، اس لیے اختر کی بات نے انہیں چکرا دیا۔ کیا اختر حقیقتاً ظفر و نائلہ کے تعلقات سے بے خبر ہے، یا اپنی خواہش کے حصول کے لیے وہ ان تعلقات سے دانستہ لا علمی کا حیلہ کر رہے ہیں؟ ماہلکہ بیگم کے دماغ سے یہ سوال ٹکرا رہا تھا، وہ گمسم سی بیٹھی رہی۔ اختر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ماں کی خاموشی سے انہیں الجھن ہونے لگی۔ وہ آہستہ سے اٹھے۔ آپ خاموش کیوں ہوگی امی، آپ نے خود ہی تو پوچھا، میں نے حقیقت کا اظہار کر دیا، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اتنا کہوں کہ… وہ کچھ رکے، پھر سنجیدگی سے بولے، آپ کا غلط فیصلہ میرے ساتھ نائلہ کو بھی رون ڈالے گا۔ اختر مڑے اور جانے کے لیے قدم اٹھائے، لیکن دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں ٹھہرنا پڑا۔ اختر، ماہلکہ بیگم کی آواز دی۔ اختر رکے، ماہلکہ بیگم اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ اختر سر جھکائے کھڑے تھے۔ تم نائلہ کو چاہتے ہو؟ جی۔ اور نائلہ؟ اختر نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، وہ ماں کی نظروں کی تاب نہیں لا سکے، ان کی نگاہیں خود بخود جھک گئیں۔ ان سے اس بارے میں کبھی گفتگو تو نہیں ہوئی، لیکن وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے جذبات سے ناآشنا نہیں۔ امی، اختر نے والہانہ انداز میں باہیں ماں کے گلے میں ڈال دی، میں جانتا ہوں وہ بھی مجھے چاہتی ہے، میرا دل کہتا ہے امی، وہ بھی… جلدی سے کہہ کر اختر کمرے سے نکل گئے۔ ماہلکہ بیگم ششدر سی انہیں دیکھتی رہ گئی، اور پھر قریب کے صوفے پر اس طرح گر گئی جیسے مٹی کا ڈھیر۔ مرمری حوض کی سیڑھیوں پر نائلہ بیٹھی تھی، اس کا چہرہ اداس تھا، اس کی حسین سے آنکھوں میں غم کے سائے ڈول رہے تھے۔ سفید سادہ سے لباس میں اس کا سوگوار حسن ایک فتنہ نظر آ رہا تھا۔ ظفر اس کے قریب ہی بیٹھے تھے، الجھے بال پیشانی پر پڑے تھے، اس وقت وہ بھی کچھ غمگین سے دکھائی دے رہے تھے۔ طلوع ہونے والی صبح انہیں جدا کر دے گی، اس خیال کی اذیت دونوں کے لیے برابر تھی۔ کاش وہ صبح کبھی طلوع نہ ہو جو ہماری جدائی کی پیغامبر ہو۔ ظفر نے آہستگی سے کہا، خواہش نائلہ کی بھی یہی تھی، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکی۔ نائلہ، کل تم چلی جاؤ گی، میری زندگی اداس ویران ہو جائے گی۔ حیران ہوں میں نے تمہارے بغیر اتنی مدت کیسے گزار دی، اب تو چند دن گزارنے مشکل نظر آ رہے ہیں۔ ظفر نے سر گھما کر نائلہ کی طرف دیکھا، جو اپنی مخروطی انگلیوں کو بے خیالی میں مسل رہی تھی۔ نائلہ، ظفر نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کیا میری طرح تم بھی اسی شدت سے اس آنے والے دور کی اذیت کو محسوس کر رہی ہو؟ نائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا سر کچھ اور جھک گیا اور تیزی سے اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ نائلہ، ظفر نے اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ظفر، عالم بے خودی میں اس کا چہرہ تھا میرے، بیمار چاند کی نحیف و نزار چاندنی میں اس کا قیامت خیز حسن ظفر کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا تھا۔ اس کی نوکیلی پلکوں پر لرزتے ہوئے آنسو دیکھ کر ظفر تڑپ اٹھے۔ تم رو رہی ہو؟ نائلہ نے سر کے جھٹکے سے آنسوؤں کو روکنا چاہا، لیکن وہ بے قابو تھے، ڈھلکی آئے رخساروں پر۔ آنسو پوچھ ڈالو نائلہ، ظفر نے سنجیدگی سے کہا، اس آخری رات کے ان اداس لمحوں کو اور غمگین نہ بناؤ، ہم پہلے بھی اپنا بیش قیمت وقت ان آنسو اور آہوں کی نظر کر چکے ہیں۔ ظفر اٹھے، نائلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، آؤ اس چمن میں گھومیں، تفکرات کو کچل ڈالیں، اس وقت کا انتظار کریں جب دینی اور دنیاوی طور پر ہم ایک ہو کر زندگی کی بہاریں دیکھیں گے، وہ وقت کچھ دور بھی نہیں۔ نائلہ کے چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ آئی، اس نے ظفر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا لیکن اٹھی نہیں۔ ظفر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور دونوں آہستہ آہستہ حوض کی سیڑھیاں اتر کر چمن کی طرف چل دیے۔ خاموشی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے روشوں پر ٹہلتے رہے، ان کی معصوم محبت کے گواہ چاند ستارے تھے۔ درختوں کے ایک چھڑ کے قریب کچھ سرسراہٹ سی ہوئی، نائلہ رکی اور متلاشی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رک کیوں گئی؟ ادھر کوئی تھا، کوئی جانور ہوگا، آؤ۔ نہیں، جانور نہیں، نائلہ بولی، کوئی انسان تھا، سفید سفید کپڑے سے نظر آئے تھے۔ کوئی ہوگا، مالی یا چوکیدار، ظفر نے نائلہ کے قریب آ کر کہا۔ وہ اپنی اس یکجائی و تنہائی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے تھے۔ نائلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری روش کی طرف لے گئے۔ کتنا حسین منظر ہے، نائلہ ایک چبوترے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ چاند اونچے اونچے درختوں کی اوٹ میں سے جھانک رہا تھا، مزمحل سی چاندنی میں درختوں کے سیاہ سائے، لرزتے پتوں کی معدوم سی سرسراہٹ، واقعی بڑا حسین و جاذب نظر منظر تھا۔
ظفر اس کے سامنے کھڑے تھے، گھوم کر پیچھے دیکھا لیکن جلدی منہ پھیر لیا۔ میرے سامنے اس سے کئی زیادہ دل فریب منظر ہے، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولے۔ نائلہ نے ایک دم پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا، چمن کے آخری سرے تک نگاہ گئی۔ دھیمے دھیمے اجالے میں درخت سر جھکائے کھڑے تھے اور پودے اونگ رہے تھے، اس کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا بھی کیا وہی۔ میں نے تمہارے پیچھے نہیں اپنے سامنے کہا ہے، ظفر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شوخی سے کہا۔ تمہاری نظریں بیمار چاند کو دیکھ رہی ہیں اور میری آنکھیں بدر کامل کی زوفشانی سے خیرہ ہو جا رہی ہیں۔ اس چاند اور اس چاند میں نسبت ہی کیا ہے؟ انہوں نے نائلہ کے رخ و روشن کی طرف اشارہ کیا۔ ہٹیے بھی، نائلہ شرما کی، بڑی باتیں بنانا آتی ہیں۔ سچی بات کہتا ہوں، کیا اعتبار؟ کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ دونوں دیر تک وہیں بیٹھے رہی، مسرت کی گھڑیاں، یہ بساط کے لمحے کون جانے پھر کب آئے۔ رات زخمی ناگن کی طرح دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی۔ ماہلکہ بیگم بار بار بے قراری سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا، آنکھیں کھلی تھیں اور دماغ جل رہا تھا۔ وہ بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی، دل گھبرانے لگا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، تازہ اور خنک فضا بھی ان کے تپتے ہوئے دماغ کو ٹھنڈا نہیں کر سکی۔ وہ چمن میں بے تابانہ پھرتی رہی۔ چاند کی پھیکی پھیکی چاندنی میں کھلے چمن میں دو سائے نظر آئے۔ وہ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، دور سے دکھائی دینے والے سائے واضح ہوتے گئے۔ ظفر و نائلہ ایک دوسرے کے سہارے جھومتے جھامتے چلے آ رہے تھے، خمار الفت سے مدہوش ہوئے جا رہے تھے۔ ماہلکہ بیگم جلدی سے پلٹی تاکہ وہ دونوں انہیں نہ دیکھ لیں۔ ان کی لباس کی سرسراہٹ سے نائلہ چونکی بھی تھی، لیکن ظفر نے اس کا دھیان ہٹا دیا تھا۔ ماہلکہ بیگم تیزی سے بالکنی کی طرف چل دی، ان کے دماغ کی نسیں جیسے پھٹ جانے والی تھی۔ ظفر و نائلہ، نائلہ و ظفر، یہی دونوں نام گونج رہے تھے۔ کیا اختر کی خوشی کے لیے مجھے ظفر کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دینا چاہیے؟ دماغ یہ سوچ رہا تھا اور ضمیر دل و دماغ کی اس آواز پر انہیں ملامت کر رہا تھا۔ انہیں شب کی مقدس گھڑیوں میں عابد علی خان سے کیا ہوا عہد یاد آ گیا۔ وہ سرتاپا کام کی اتنی مدت سے وہ اپنی ہزارہ فطری خواہشوں کو دبا کر اس عہد کا احترام کرتی آئی تھی۔ آج تک ظفر کو احساس تک نہیں ہوا تھا کہ ماہلکہ بیگم ان کی اپنی ماں نہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبی چلی گئی اور کئی برآمدوں بالکنیوں سے ہوتی ہوئی اس طرف نکل گئی جس طرف اختر و ظفر کے رہائشی کمرے تھے۔ اختر کے کمرے کے قریب سے گزری، کمرے کی بتی روشن تھی۔ اتنی رات تک کیوں جاگ رہا ہے اختر؟ انہوں نے سوچتے ہوئے کمرے میں جھانکا۔ اختر ایک کرسی پر تقریباً بیٹھے تھے، سامنے کی میز پر پیر رکھا تھا اور گہرے گہرے لمبے سانس لے رہے تھے۔ ایک ہاتھ کرسی سے نیچے لٹک رہا تھا، دوسرا سینے پر تھا۔ اختر، انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پکارا، لیکن اختر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماہلکہ بیگم جلدی سے ان کے قریب گئی، چند لمحے ساکت سی دیکھتی رہ گئی۔ نائلہ کی تصویر ان کے سینے پر پڑی تھی اور وہ بڑے مطمئن انداز میں سو رہے تھے۔ غالباً تصویر ہاتھ میں ہوگی جو خوابیدگی میں کھسک کر سینے پر آئی تھی۔ ماہلکہ بیگم کا دل ممتا سے پھٹنے لگا، خون میں ایک ابال آیا۔ میرا اختر صرف نائلہ کی تصویر سے ہی دل بہلائے گا؟ یہ کٹھن خیال آیا اور اپنی لپیٹ میں ظفر کی زندگی بھر کی مسرتیں لیتا گیا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ اختر کو دیکھ کر جو تڑپ انہوں نے محسوس کی وہ انوکھی تھی۔ آج انہیں پوری طرح احساس ہوا کہ وہ صرف اختر کی ماں ہے۔ ان کا لہو اختر کے لیے ہی جوش مار سکتا ہے اور وہ اپنے بچے کی خوشنودی اور بہبود کے لیے کٹھن سے کٹھن کام بھی کر سکتی ہیں۔ وہ رات اداس تھی، وہی ساکن تھے اور وہی مسکن لیے نائلہ کے چلے جانے سے جیسے فضا ہی بدل گئی تھی۔ ماہلکہ بیگم بھی نائلہ کی کمی کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 ماہ ان کے پاس رہی تھی، ایک سعادت مند بیٹی کی طرح ہر وقت ان کا خیال رکھتی، پہروں پاس بیٹھی دلچسپ باتوں سے ان کا دل بہلایا کرتی اور ذرا سی طبیعت خراب ہو جانے پر رات رات بھر جاگا کرتی۔ اس کی کمی محسوس کیوں نہ کر ہوتی۔ کھانے کے بعد وہ سیدھی اپنی آرام گاہ میں آ گئی۔ اختر بھی ان کے ہمراہ تھا۔ وہ فرخ آباد جانے کا سوچ رہے تھے۔ شکار کے شوقین تھے، اب قصر احمر میں رکھا ہی کیا تھا، اس لیے وہ 2-1 روز میں یہاں سے چلے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ماں متفق نہیں تھی۔ آج نائلہ کے جانے سے اتنی بے رونقی ہے، تم بھی چلے جاؤ تو بس جی ایک لمحہ نہیں لگے گا یہاں۔ ماہلکہ بیگم صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کے دست دراست تو یہیں رہیں گے؟ اختر ہنستے ہوئے بولے، وہ ظفر کو امی کا دست دراست کہا کرتے تھے۔ ماں اکثر ان کے اس لفظ پر مسکرا کر کہا کرتی، اس میں شک ہے کوئی؟ لیکن آج وہ کچھ نہیں بولی۔ کل رات کے ایک اندھے فیصلے نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی اور ان کے دل سے ممتا کے سارے جذبات چھین لیے تھے۔ اب انہیں ظفر کی ذات سے کوئی مس تھا نہ لگاؤ۔ تم بھی چند دن کے لیے پروگرام ملتوی کر دو، ایسا بھی کون سا ضروری ہے جانا؟ امی، الطاف اور سجاد بھی جا رہے ہیں۔
روانگی کب طے پائی ہے؟ کل شام۔ آؤ گے کب؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، فی الحال تو 2 ہفتے کا پروگرام ہے۔ لیکن مجھے تو اگلے ہفتے سید پور جانا ہے۔ اختر کے چہرے پر ایک مسرور مسکراہٹ آئی۔ میرا ساتھ جانا ضروری ہے؟ نہیں تو۔ ماں ابھی تک کسی سوچ میں الجھی تھی۔ ابھی تو صرف بات طے کرنے جاؤں گی، صرف رسمی طور پر جانا ہے۔ ویسے نائلہ تو بچپن سے ہماری مانگ ہے۔ ماہ لقا بیگم کا دل اب بھی معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا، جیسے وہ پہلی بار چوری کر رہی ہوں، کہیں ڈاکہ ڈال رہی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے یہاں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی جان تو یہی ہے۔ اختر بولے، پھر جانے کیا خیال آ گیا؟ ماں کو دیکھ کر قدرے جھجکتے ہوئے بولے، آپ نے روبینہ کے متعلق بھائی جان سے بات کی؟ کر لوں گی، پہلے تمہارا معاملہ تو نپٹا لوں، وہ بھی گھر ہی کی بات ہے، کچھ فکر نہیں، سب طے ہو جائے گا۔ اختر مسکراتے رہے، نائلہ کو تو میں جلد سے جلد لے آنا چاہتی ہوں، اس کے بغیر تو میرے بھی دن گزرتے مشکل نظر آتے ہیں۔ کتنا آرام پہنچایا اس نے مجھے۔ شادی کی تیاری میں تو 2-4 ماہ لگ ہی جائیں گے، فی الحال بات طے کر کے نکاح کر دینے کا ارادہ ہے۔ ماہ لقا بیگم کا سانس پھول رہا تھا، جیسے وہ بڑی دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہیں۔ اختر کو ایک نشہ سا آ رہا تھا، آئندہ مقابل زندگی کا خیال کسی نشے سے کم تو نہیں تھا۔ آپ کتنی اچھی ہیں امی۔ وہ پورے مسرت سے انہوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور پھر اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اوہو، خیریت؟ ظفر اختر کو ہاتھوں پر ہی نہ روک لیتے تو یقیناً ان کی ٹکر ہو جاتی۔ بالکل خیریت، بالکل خیریت بھائی جان۔ اختر ظفر سے بغل گیر ہو گیا اور پھر انہیں چھوڑ کر ہنستے ہوئے چل دیے۔ ظفر ماہ لقا بیگم کی خوابگاہ کا پردہ اٹھا کر اندر آ گئی۔ امی، کیا دے دیا آپ نے اختر کو؟ بڑے خوش تھے۔ پگلا ہے، ماں بولی۔ ظفر سے بات کرتے ہوئے ان کا حلق خشک ہونے لگا، لیکن انہوں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے کہہ ہی دیا، اس کی منگنی کی بات کر رہی تھی، خوشی سے دیوانہ ہو رہا ہے، ابھی سے اتنا خوش ہے۔ ظفر ہنس دیے، کہاں بات ٹھہرائی ان کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ماہ لقا بیگم کے سینے میں جیسے ظفر نے تان کر تیر مارا۔ ظفر ماں کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگلے ہفتے سید پور جانے کا خیال ہے۔ وہ تو جائیں گی ہی، میں اختر… لیکن ان کی بات کاٹ کر جلدی ہی سے ماہ لقا بولی، اختر بڑا خوش ہے۔ ہاں، کہہ کر ظفر پھر مسکرائے۔ وہ کچھ سمجھے نہیں تھے۔ نائلہ اور اختر کا جوڑ خوب رہے گا، بڑا چاہتا ہے نائلہ کو۔ ماہ لقا بیگم نے کہا، ان کی آواز یوں کانپ رہی تھی جیسے کسی بے گناہ کے گلے پر چھری چلانے سے پہلے قاتل کا ہاتھ لرز جائے۔ ظفر جیسے سکتے میں آگے، ماں نے دانستہ ان کی طرف نہیں دیکھا۔ خیال ہے اگلے ہفتے سید پور جا کر ان کی نسبت پکی کر دوں، پیار ہے دونوں میں۔ خود ہی مجھے اختر نے کہا، شادی کروں گا تو نائلہ سے، نہیں تو کہیں بھی نہیں کروں گا۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، شروع ہی سے اس کا رجحان نائلہ کی طرف ہے، دونوں میں بہت بے تکلف بھی ہے۔ مجھے یہ رشتہ طے کر کے روحانی مسرت ہوگی۔ ظفر پوری آنکھیں کھولے ماں کو دیکھ رہے تھے، ان کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی تھی، وہ بات سمجھ بھی رہے تھے لیکن ان کی زبان جیسے گنگ ہو گئی، وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکے۔ ان کے چہرے پر موت کی زردی تھی اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ گھبرا کر انہوں نے ہاتھ سینے پر رکھ لیا۔ ماہ لقا بیگم نے دزدیدہ نظروں سے ان کو دیکھا، ان کی حالت دیکھی اور ان کے جذبہ ترحم کا گلا گھونٹ دیا۔ جو دل میں لہریں مارنے لگا تھا وہ متاسف ہونے کے بجائے خوفناک طور پر مسکرا دی۔ تم بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیتی تو روبینہ کے لیے تمہارا رشتہ بھی اظہر بھائی سے مانگ لیتی۔ ماہ لقا بیگم اپنے دوپٹے کے فیتے کو ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ ظفر گمسم سے بیٹھے تھے، چہرہ زرد تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماہ لقا بیگم نے بات لاشعوری طور پر کہی ہوتی تو ان کی حالت دیکھ کر رنجیدہ بھی ہوتی، یہاں تک انہوں نے نشانہ باندھ کر تیر مارا تھا۔ اگر تیر جگہ پر بیٹھتا تو کون سی بڑی بات تھی، تیر لگنے سے گھائل ہی ہونا تھا، سو وہ ہو چکے تھے۔ خیر، تمہارا رشتہ اب ذرا آرام ہی سے طے کروں گی، اختر کی بات کر لوں۔ پہلے قاعدے کے مطابق تو پہلے تمہاری باری تھی، لیکن اختر کو جیسے بڑی عجلت ہے۔ کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے۔ وہ بغیر ظفر کی طرف دیکھے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ وہ شاید اپنے گھائل کو اچھی طرح تڑپنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ ماں غسل خانے میں جا چکی تھی اور ظفر کرسی پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ اٹھے تو ان کے دل و دماغ قابو میں نہیں تھے، کانوں میں وحشت ناک شور سنائی دے رہا تھا اور آنکھوں میں قبرستانوں کی سی ویرانی تھی۔ وہ اٹھے اور لڑکھڑائے کرسی کی پشت کا سہارا لے لیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سر چکرانے لگا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کرسی کی پشت سے لگے کھڑے رہے۔ عقبی برآمدے کی کھڑکی کا ذرا سا پردہ سرکائے ماہ لقا بیگم کھڑی تھی، وہ اپنے بسمل کی بے طرح تڑپ کا جیسے تماشا دیکھ رہی تھی۔ آج وہ دل مر چکا تھا جو ہمدردی اور محبت کے پاکیزہ جذبات سے معمور تھا۔ شیطان اپنی ساری طاقتیں مجتمع کر کے ماہ لقا بیگم کی روح پر غلبہ پا چکا تھا۔ ظفر کی حالت دیکھ کر انہیں ندامت محسوس ہونے کی جگہ ایک نئی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔
ماں کو اپنے اور نائلہ کے تعلقات سے باخبر کرنے کا عزم صمیم کر کے ظفر مطمئن ہو گئے۔ صبح ناشتہ انہوں نے اپنے کمرے میں کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہوئے، ٹوٹی ہوئی امیدیں پھر بن گئی تھیں، بجھے ہوئے دیے پھر سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں ٹہلتے رہے اور پھر ماں کو سب کچھ کہہ دینے کے خیال سے ان کے کمرے کی طرف چل دیے، لیکن وہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکے۔ اندر جانے والے ہی تھے کہ ماہ لقا بیگم اور اختر کے ملے جلے کہکے نے ان کے قدم روک لیے۔ وہ دونوں کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ یہ مسرتوں اور خوشیوں کا ضامن کہکا ظفر کے قدموں میں زنجیر بن کر لپٹ گیا، ضمیر کے ان پہلو میں ایک کچوکا لگایا۔ کتنے خود غرض ہو ظفر، اپنی خواہش کے حصول کے لیے اختر کی خوشیوں کا خون کر دو گے؟ تمہاری طرح وہ بھی تو نائلہ کو چاہتا ہے، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اس کی مسرتوں میں اضافہ کرنا تمہارا کام ہے۔ زمین کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔ ظفر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، جانے کس طرح گرتے پڑتے وہ اپنے کمرے تک پہنچے۔ ان کے کانوں میں ایک شور سنائی دے رہا تھا، وہ مسہری پر گر گئے اور پھر انہیں اپنے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا۔ ظفر ماہ لقا بیگم کے کمرے میں اپنے درد کا درمان لینے گئے تھے، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ضمیر کی چبھن نے انہیں احساس دلایا کہ یہ درد ابدی ہے، اس کا علاج کسی چارہ گر کے پاس نہیں۔ یہ دن بدن بڑھے گا، لیکن اس کے باوجود اس درد کو چھپانا ہوگا، اس کی دردناک اذیت کو سہنا ہوگا۔ دن گزرتے گئے، ظفر دل و دماغ سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ دل ضمیر کے خلاف تھا، ذہنی کشمکش اور اعصابی جنگ بھیانک صورت اختیار کر دی گئی اور ظفر بے بس و لاچار اس جنگ کی ہولناکیوں کو سہتے رہے۔ کبھی وہ ضمیر کے آگے جھک جاتے، کبھی دل کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے۔ کسی اٹل فیصلے پر پہنچنا دشوار تھا۔ ضمیر کی رہنمائی میں جو راستہ نظر آتا وہ اس قدر دشوار گزار تھا کہ وہ چند قدم بھی اس پر چلنے کی ہمت نہ پاتے تھے۔ ادھر دل کی دکھائی ہوئی راہ اتنی پرپیچ اور خاردار دکھائی دیتی کہ اس پر چلنے سے پہلے انہیں اپنے پاؤں لہولہان نظر آتے۔ اختر شکار کی غرض سے فرخ آباد جا چکے تھے اور ماہ لقا بیگم نے آگ جو لگائی تھی، اس لیے ظفر کی حالت کا جائزہ لینے والی آنکھ ہی کون سی تھی؟ اگر کسی نے کچھ محسوس کیا بھی تو پوچھا نہیں، اور کسی نے پوچھا بھی تو کمال خوبصورتی سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے ٹال گئے، اور پھر وہ اپنے جذبات کو مستور رکھنے کی بھی انتھک کوشش کر رہے تھے۔ وہ کسی صورت بھی اپنے جذبات کو اپنی ماں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماہ لقا بیگم نے جان بوجھ کر پھر کوئی بات نہیں کی، ظفر کی حالت کا خاموشی سے تماشا کرتی رہیں۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ گھائل تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو اس قصے کو پھر سے شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دن کافی سردی تھی، مطلع ابر آلود تھا۔ ظفر اپنے کمرے میں ہی تھے کہ ماہ لقا بیگم آ گئیں۔ ظفر تعظیماً اٹھے۔ ماہ لقا بیگم نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں بھی بٹھا لیا۔ چائے میں تمہارے ساتھ پیوں گی، شبو کو کہتی آئی ہوں، یہیں پہنچا دے گی۔ ظفر نے اپنے اداس چہرے کو مسرور بنانے کی کوشش کی۔ سردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ماہ لقا بیگم اپنی قیمتی شال کو کندھوں پر پھیلائے ہوئے بولی۔ جی ہاں، سید پور جانے کا سوچ رہی ہوں، زیادہ سردی ہوگی تو پھر تکلیف ہوگی مجھے جانے میں۔ وہ بغیر ظفر کی طرف دیکھے بولی۔ ظفر کا دل جیسے کسی نے مسل ڈالا۔ شبو چائے لے آئی اور برتن میز پر لگانے لگی۔ تم جاؤ، میں خود بناتی ہوں چائے۔ انہوں نے چائے بنائی، ظفر کی طرف پیالی بڑھا دی۔ انہوں نے خاموشی سے چائے کی طرف دیکھا اور اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے، ماہ لقا بیگم نے دزدیدہ نظروں سے ظفر کے چہرے کو دیکھ کر کہا، اور پھر انہوں نے دانستہ شادی بیاہ کی باتیں چھیڑ دی۔ ظفر کو ان باتوں سے بڑی کوفت ہو رہی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ان کی بات ماں پر عیاں نہ ہو جائے، ہر بات کا حت المقدور تسلی بخش جواب دے رہے تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ روبینہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک اچھی لڑکی ہے، ماں کو اپنی اسکیم کامیاب ہونے کی امید ہوگی۔ تمہارا پیغام اس کے لیے دے دوں؟ میرا؟ ظفر حیرت سے چیخ اٹھے۔ ہاں، مجھے وہ بے حد پسند ہے، تم بھی اپنی رائے دے دو تو دونوں بھائیوں کی نسبت کا اکٹھا ہی اعلان ہو جائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ ماں نے ہنس کر انہیں دیکھا۔ ظفر گھبرائے، لیکن ماں نے پھر پیالی منہ سے لگا لی۔ آخر کب تک یوں بیٹھے رہوگے؟ اور پھر تمہاری وجہ سے اختر کی بات بھی روکنا پڑے گی۔ کچھ ضروری تو نہیں؟ ظفر نے دل پر پتھر رکھ کر کہا۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ماہ لقا بیگم ایک بار پھر ہنسی جو شر سے بھرپور تھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کا بیاہ رچا رہی۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے۔ ظفر کچھ رک کر بولے، تو پھر پہل اختر ہی کی ہو جائے۔ ماں نے ایک نظر ظفر کی طرف بڑھایا۔ ماہ لقا بیگم پھر خندہ زن ہوئی۔ قسمت کی بات ہے، اختر کی قسمت تم سے تیز معلوم ہوتی ہے، قسمت پر تو تمہیں بھی یقین ہوگا۔
میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں۔ ماہلکہ بیگم کو ظفر کے الفاظ سے بڑی تسلی ہوئی۔ اختر کے مستقبل کی راہیں انہیں صاف نظر آنے لگی۔ اچھا تو پھر کب چلے سید پور؟ جب آپ چاہیں۔ کل شام چلیں؟ پرسوں آ جائیں گے؟ صرف بات ہی طے کرنی ہے، ابھی شادی کی تیاری میں تو 2-4 ماہ لگ جائیں گے۔ ہاں، نکاح کا دن مقرر کرتے آئیں گے، نکاح ہی ساتھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ماں باتیں کر رہی تھی اور ظفر کے سینے میں جیسے نشتر چبھ رہے تھے۔ وہ ان تغیرات کو دیکھ رہی تھی جو ظفر کے چہرے پر رونما ہو رہے تھے۔ کل تم مصروف تو نہیں ہوگے؟ جی نہیں۔ تو پھر کل شام کو چلیں گے، تم 4 بجے تک تیار رہنا۔ میں؟ کیا تم نہیں چلو گے؟ میں؟ ظفر اب تک مجسمہ حیرت بنے تھے۔ تم بڑے بھائی ہو بیٹے، ماہلکہ بیگم نے پیار سے کہا، لیکن لہجے کی بناوٹ اور تسنا کو خود ہی محسوس کیا۔ بڑے بھائی باپ کے برابر ہوتے ہیں، اختر کے ہر کام کو تمہیں ایک باپ کی طرح نبھانا ہوگا۔ ظفر چپ ہو گئے۔ انہوں نے کھڑکی کے پاس کھڑی ماہلکہ بیگم کو دیکھا جو شال کے کونے سے اپنی آنکھوں کے گوشے پونچھ رہی تھی۔ کاش وہ زندہ ہوتے۔ تمہیں اس عمر میں اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہر ذمہ داری تم پر ہی آتی ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں باپ کے نہ ہوتے ہوئے۔ ظفر ماں کی حالت سے بے چین ہو کے اپنی تکلیف کا جیسے احساس ہی نہیں رہا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے؟ اٹھ کر ان کے قریب آئے اور دل گیر آواز میں بولے، امی آپ متفکر نہ ہو، میں آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہر ذمہ داری نبھاؤں گا، مجھے تمہاری سعادت مندی سے یہی امید تھی۔ ماں کمرے سے نکل گئی۔ ظفر دل تھام کر ایک کرسی پر بیٹھ کے سید پور جانے کی حامی بھر کر انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے انہوں نے جلتے انگاروں پر برہنہ پاؤں چلنے کی حامی بھر لی ہو۔ وہ دونوں سید پور پہنچ چکے تھے۔ ماہلکہ بیگم نے اسی رات اسد علی خان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ظفر اپنے دوست خلیلی کے ہاں جا چکے تھے، رات وہیں گزارنے کا کہہ گئے تھے۔ ماہلکہ بیگم نے موقع غنیمت جان کر بات چھیڑ دی اور نائلہ کا رشتہ اختر سے جوڑنے کی تحریک شروع کر دی۔ اسد علی خان بچپن ہی میں نائلہ انہیں دے چکے تھے، لیکن اوروں کی طرح وہ بھی اسی خیال میں تھے کہ نائلہ ظفر کا رشتہ طے ہوا ہے۔ اختر کے لیے ماہلکہ بیگم ان کی دلی کیفیت بھانپ گئی تھی۔ اسد بھائی، یہ ہمارا تمہارا زمانہ نہیں، جہاں ماں باپ نے حامی بھر لی وہیں سر تسلیم خم کر دیا آج کل۔ لیکن ظفر بڑے ہیں، ماہلکہ بیگم ایک ساختہ ہنسی ہنسی۔ چھوٹے بڑے کی بات چھوڑیے، ہمیں تو بچوں کی پسند ناپسند کا لحاظ رکھنا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے قدم اٹھانا ہے۔ اختر و نائلہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پسند تو میں نے معمولی سا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسد علی خان گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے۔ ماہلکہ بیگم ہر ممکن طریقے سے ان پر اختر و نائلہ کی چاہت کا مفروضہ قصہ عیاں کرتی رہیں، لیکن اسد نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اختر و نائلہ کی بے تکلفی وہ قصر عمر میں دیکھ چکے تھے، پھر بھی ظفر کے خلاف فیصلہ کرتے ہوئے انہیں الجھن سی ہو رہی تھی۔ ماہلکہ بیگم کے اصرار کے جواب میں انہوں نے غیر مبہم سا جواب دے کر بات ختم کر دی، نائلہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اسد علی خان ایک روشن خیال باپ تھے، نائلہ کی زندگی پر انہیں پورا حق سے، لیکن اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھانے کا اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ نائلہ اگر اختر کو پسند کرتی تھی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ظفر و اختر یکساں انہیں عزیز تھے، انہوں نے آخری فیصلہ نائلہ پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ ماہلکہ بیگم کو مضطرب سی اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں چلی گئیں۔ اسد بھی اپنی نشست گاہ میں ہی تھے، کچھ پریشان کچھ بے چین سے نظر آ رہے تھے۔ وہ ایک سپرنگ دار کرسی پر اپنی شاندار نشست گاہ میں بیٹھے تھے، چھوٹی سی میز پر قریب ہی ان کا سگار اور بڑھیا قسم کا تمباکو پڑے تھے۔ ان کا ذاتی نوکر جانے کس کام کے لیے کمرے میں آیا، اسد نے اسے دیکھتے ہی پکارا، فرمائیے، کہتے ہوئے وہ قریب آ گیا۔ دیکھو بھئی، ذرا پروین بی بی کو ہمارے پاس بھیج دو ابھی۔ بہت بہتر، کہنا کچھ ضروری کام ہے، ابھی آ جائیں۔ بہت اچھا سرکار، نوکر کمرے سے جاتے ہوئے بولا۔ اسد کرسی سے اٹھے اور کمرے میں سوچتے ہوئے ٹہلنے لگے۔ پروین جب آئی تو وہ صوفے کے قریب سوچ میں مستغرق کھڑے تھے۔ جی میں آ جاؤں؟ او آؤ بیٹی پروین، آپ نے یاد فرمایا؟ ہاں ہاں، وہ صوفے کی طرف اشارہ کر کے بولے، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ پروین صوفے کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی، اسے بھی اسی صوفے پر بیٹھ کے اور پھر اسے بلانے کا مدعا بیان کیا، شروع سے لے کر اب تک سارے حالات پروین کو مختصراً بتائے۔ نائلہ تمہاری دوست ہے پروین، تم سے بے تکلف بھی ہے، تم اس کی رائے معلوم کر سکتی ہو۔ ماہلکہ بیگم اختر کا پیغام لائی ہے، حالانکہ خیال میں نائلہ کو ظفر سے منسوب کیے ہوئے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، دونوں مجھے اپنی اولاد ہی کی طرح عزیز ہے، نائلہ جس کو بھی پسند کرے مجھے خوشی ہوگی۔ بچے جوان اور صحت مند عقل کے مالک ہوں تو والدین کے لیے فیصلہ بدلنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اسد بولے جا رہے تھے اور پروین بظاہر خوشی اور خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن اس کے سینے کا زیر و بم بتا رہا تھا کہ وہ ہیجانی دور سے گزر رہی ہے۔
بس مجھے یہی کہنا تھا، تم نائلہ کا اندیا لے کر مجھے صبح اطلاع کر دو۔ اسد اٹھتے ہوئے بولے، تاکہ کل میں ماہ لکا بیگم کو آخری جواب دے سکوں۔ میں اس فرض سے خود بھی جلد از جلد سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پروین بیوٹی ہو جانے کی اجازت مانگی۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ چکی ہوگی۔ جی ہاں، پروین نے رک کر کہا۔ نائلہ کو یقین دلا دینا کہ میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں، اسے فیصلہ کرنے کا کل اختیار ہے۔ اسد بولے، بہت بہتر، پروین کہہ کر کچھ دیر رکی۔ اسد خاموش تھے، اس لیے پروین کمرے سے باہر نکل گئی۔ نائلہ کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ پروین ایک دم کمرے میں نے کی، کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ نائلہ ہلکے پیلے رنگ کی خوبصورت ریشمی شب خوابی کے لباس میں ملبوس مسہری پر لیٹی تھی۔ اس کے گھٹاؤں ایسے سیاہ بال تکیے پر لہرا رہے تھے اور وہ دائیں بازو پر سر رکھے پڑی تھی۔ مسہری سے متصل میز پر ایک کتاب کھلی پڑی تھی، لیکن نائلہ اب اسے پڑھ نہیں رہی تھی۔ زمانے بھر کی خوشیاں اسی پر نچھاور ہونے کو ہیں۔ ایک خیال آیا اور دوسرے لمحے اس نے اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پروین نے نائلہ کو گھورتے ہوئے سوچا اور پھر اس کا کئی دنوں سے الجھا ہوا دماغ کوئی نئی اسکیم سوچنے لگا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا، اندر جانے کے بجائے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ جنم لے چکی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ نائلہ کیوں کامیاب ہو، وہ کیوں دنیا کی ہر لذت سے آشنا ہو؟ اس نے فیصلہ کر لیا کہ صبح اسد علی خان کو وہ کہہ دے گی کہ نائلہ اختر کو پسند کرتی ہے۔ نائلہ سے پوچھے بغیر وہ اسد علی خان سے کہہ دے گی۔ اس بے رحم فیصلے سے پروین کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ وہ جذبات کے دندناتے ہوئے طوفانوں میں گم ہو گئی اور ضمیر کو موت آ گئی۔ صبح پروین نے اسد علی خان سے کہہ دیا کہ ان کے فیصلے پر اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ بات تو وہیں رہی۔ اسد نے پروین کی طرف غور سے دیکھا۔ پروین کا مجرم دل ڈر گیا۔ میں نائلہ کو اس معاملے میں پوری آزادی سے اظہار خیال کا موقع دینا چاہتا ہوں، وہ میری پسند کی پابند نہ ہو۔ میں نے رات تمہیں سمجھا دیا تھا۔ پروین اس بات پر لمحے بھر کو بوکھلائی، لیکن شیطان ہزیمت کھانے والا نہیں تھا۔ وہ حواس مجتمع کر کے بولی، جی میں نے ساری بات ان کے گوشے گزار کر دی تھی، انہوں نے مسکرا کر اپنا خیال ظاہر کیا تھا، ویسے میں پہلے بھی جانتی ہوں۔ خوب تسلی کر لی تھی نا؟ جی ہاں، پروین نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش ہیں۔ اچھا تم جا سکتی ہو، اسد نے مسکرا کر کہا۔ نائلہ کی خوشی سے ان کی خوشیاں وابستہ تھیں۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے ہی اسد علی خان نے ماہ لکا بیگم کے دوبارہ استفسار پر ہاں کر دی۔ ماہ لکا بیگم کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس وقت ہی مٹھائی منگائی گئی، نوکروں میں روپے پیسے تقسیم کیے گئے اور 15 یوم بعد نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ماہ لکا بیگم نے ایک بڑے سے ہیرے کی نفیس انگوٹھی نائلہ کو نشانی کے طور پر پہنائی۔ نائلہ کل سے اپنے کمرے میں جیسے مقید سی ہو گئی تھی۔ تم کل سے کمرے سے باہر نہیں آئی، ایسی بھی کیا شرم؟ ماہ لکا بیگم نے انگوٹھی پہناتے ہوئے نائلہ سے کہا۔ نائلہ کے چہرے پر شہابی رنگ توڑ گیا اور وہ وفور حیا سے اس کی نظریں جھک گئیں، لیکن چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹیں کچھ اور نمایاں ہو گئیں۔ پروین اور بالی بھی قریب ہی کھڑی تھیں۔ دونوں نے نائلہ کو مبارکباد دی۔ پروین کا دل کانپ گیا اپنے مجرم کے احساس سے۔ شاید نائلہ اب تک اس بات سے لائم تھی کہ اس کی تقدیر اختر سے وابستہ کی جا رہی ہے۔ اس کی مسکراہٹیں اس بات کی شاہد تھی۔ ماہ لکا بیگم نے بھی یہ بات محسوس کی۔ ان کا مجرم دل ڈر گیا، لیکن جو قدم اٹھا چکی تھی وہ واپس نہیں لا سکتی تھی۔ ظفر نائلہ سے ملے نہیں تھے۔ کل سید پور آتے ہی وہ خلیلی کے ہاں چلے گئے اور آج شام واپس آ کر بھی اپنے کمرے میں سے اب تک نہیں نکلے۔ ظفر کو نائلہ سے ضرور ملنا چاہیے، انہوں نے سوچا۔ وہی اس کو اصل حقیقت سے آگاہ کر کے اس کو خاموشی سے ہر بات سہ جانے کے لیے رضامند کر سکتا ہے۔ باوجود اتنا ظلم کرنے کے انہیں ظفر کی سعادت مندی پر اعتماد تھا۔ صبح چائے پینے کے بعد ماہ لکا بیگم اپنے کمرے میں ایک کرسی پر نیم دراز تھی۔ انہوں نے ظفر کو بلا بھیجا۔ ظفر تعمیل حکم کے لیے فوراً حاضر ہو گئے۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد ماہ لکا بیگم نے اصلی بات چھیڑ دی۔ ظفر بوکھلائے سے ماں کا منہ دیکھنے لگے۔ دستور کے مطابق تمہیں بھی نائلہ کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، وہ بغیر ان کی طرف دیکھے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹے، ماں نے لہجے میں انتہائی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ یہاں تم اختر کے بھائی نہیں باپ کی حیثیت سے آئے ہو؟ ہر کام باپ کی طرح سر انجام دینا ہے تمہیں۔ تم نے نائلہ کو کچھ نہ کچھ دیا تو یہ کچھ نہ دیا تو یہ بدشگنی ہوگی۔ ہماری یہی بدبختی کیا کام ہے کہ آج تمہارے والد حیات نہیں؟ ظفر بے چین ہو گئے لیکن خاموش کھڑے رہے۔ کس سوچ میں ہو ظفر؟ کیا تمہیں کچھ اعتراض ہے؟ نہیں تو
ظفر نے مسکرانے کی ناتمام کوشش کی۔ ان کی مسکراہٹ کچھ ایسی دردناک تھی کہ لمحے بھر کے لیے ماں کا دل بھی بسیج گیا، لیکن جلدی ستیلے پن کا حیوانی جذبہ ان کے ترہم کو نگل گیا۔ وہ اٹھی اور ظفر کے قریب آ گئی۔ یہ رسمیں تو پرانی ہیں، لیکن ان پر میرا کچھ عجیب سا اعتقاد ہے۔ سوچتی ہوں ذرا سی بدشگنی کسی مصیبت پیش خیمہ نہ بن جائے۔ لو، یہ چند پونڈ ہیں، تمہیں رسم و دنیا داری کو دینے چاہیے، نائلہ کو دینے چاہیے۔ انہوں نے پونڈ ظفر کے ہاتھ میں دیے اور ہنستے ہوئے بولی، 7 سال ولایت رہے ہو نا، اس لیے یہ باتیں کچھ عجیب لگ رہی ہیں تمہیں۔ وہ پھر معنی خیز ہنسی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ظفر چند لمحے وہیں کھڑے ساکت بے حس سے، جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ تمہارا نائلہ سے ملنا ضروری ہے ظفر، اسے یہ پہاڑ سا صدمہ سہ جانے کے لیے صرف تم ہی آمادہ کر سکتے ہو۔ نائلہ کل سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کیا وہ اپنی محبت کا ماتم تو نہیں کر رہی؟ ایسا نہ ہو کہ اس کا ماتم اتنا پرشور ہو جائے کہ سلجھی ہوئی بات الجھ کر رہ جائے۔ دل کے کسی گوشے سے صدائیں اٹھنے لگی۔ ظفر اپنی انگلیوں سے اپنی پیشانی ملتے رہے۔ کتنا اذیت ناک تھا یہ مرحلہ، لیکن وہ اس مرحلے سے گزرنے پر مجبور تھے۔